शोबिस के तबके को तो मैं समझाता रहता हूँ, आते फिर भी मोहब्बत करते आते कि तुम्हारी कमाई हलाल नहीं है, मेहरबानी करो तौबा करो यार, और कोई हलाल जरिया इस्तेमाल करो। क्यों खुद भी हराम खाते हो, अपने बच्चों को क्यों हराम खिलाते हो यार? जो हक है वो तो बोलना पड़ेगा ना मुझे। ये आते ही बेचारे इसलिए होंगे कि हमको कोई मतलब रास्ता मिले, तो बाज़ों को रास्ते मिले, अल्लाह की रहमत है। जब ये दाना पानी उठ गया तो शोबिस वाले भी तो दुनिया से चले ही जाते हैं, हर एक चला जाता है। अभी पिछले दिनों एक शोबिस के इस्लामी भाई थे, 17-18 साल के नौजवान, मुहर्रम शरीफ में जो शोबिस का मदनी मुज़ाकरा हुआ था उसमें इन्होंने तौबा की कि बस अब मैं ये लाइन छोड़ता हूँ। तौबा करता हूँ कि आज से कोई ड्रामे, परफॉर्मेंस, कोई शोज़ वगैरह इंशाल्लाह किसी भी मौके पर कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। ये तौबा करता हूँ मैं आज से, कोई ड्रामा, कोई परफॉर्मेंस नहीं दूँगा, और इंशाल्लाह 3 दिन के काफ़िले की नियत करता हूँ मैं आज से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले में सफ़र कर, बस ये पापा की माशाअल्लाह सादत है कि इसमें हम आ गए। जिनका काम पगले उल्टे उल्टे गाने गाना था, हाँ जिनका काम पगले उल्टे उल्टे गाने गाना था, उन्हें समझा के आका का फना कर दिया देखो। अभी इसी रमज़ान शरीफ में बेचारों का, रमज़ान शरीफ या रमज़ान से 2-1 दिन पहले इनका हादसा हो गया स्कूटर का, कुछ दिमागी चोट लगी, खून जमा, फिर इनका ऑपरेशन हुआ लेकिन होश नहीं आया। उसी आलम में ये रमज़ान ही में, इसी रमज़ान में 2-4 दिन पहले की बात है, बेचारों ने दम तोड़ दिया। लेकिन देखो कैसे खुश नसीब, तौबा की, सारा छोड़ दिया और फिर दुनिया से गए। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जिंदगी का पर्व नहीं है, इसमें इबरत है कि इनकी सादत मंदी के तौबा कर ली इन्होंने, फिर दुनिया से गए। तौबा किए बगैर भी तो मरते हैं, और ये शोबिस वाले या ये बड़े एक्टर होते हैं ये मरते हैं, इनके लिए इसाले सवाब कौन करता होगा? इनकी तो याद में कोई फिल्में और फिल्म शो और शोबिस के तो प्रोग्राम होते हैं, मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं। अब इनको इसाले सवाब करते हैं, इसाले गुनाह करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये जानते होंगे। इसाले गुनाह होता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि गुनाह पहुँचाते हैं, सवाब पहुँचाते हैं, ये फिल्म शो करके किसी एक्टर की याद में। तो ये होगा, और अच्छे बन के मरोगे तो लोग कुरान ख्वानी करके आपको सवाब पहुँचाएंगे। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है कबीर रोजाना ये करती है पुकार, मुझे में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, तुझी को होगी मुझे में सुनवा हशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला नर्म बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझे
کو فرش خاک پر دفنائیں گے گھپے اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو زر وہاں نہ آئیں گے غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا آہ ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے ہم سب اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں واقعی اگر ہم اپنے اندر یہ خوف خدا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ملک اور قوم اور ملت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہو گئے خوف خدا عز و جل کے ساتھ اور اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنے کا ایک کاش کہ ہم سب کا ایک ذہن بن جائے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے کیونکہ یہی ایک زندگی ہے جسے ہم گزار رہے ہیں موت کے بعد کوئی اور اس طرح زندگی نہیں ہے مرنا ہے مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز اٹھنا ہے یہی وہ زندگی ہے یہی وہ سانسیں ہیں یہی وہ مہلت ہے جس میں ہم رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں قبر کی تیاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق نصیب ہو جائے وہ حنیف بھائی ہمارے انہوں نے توبہ کی تھی رو رو کے توبہ کی تھی داڑھی سجا لی مدنی حلیہ میں آ گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر تاثرات دیے کہ میں نے وہ لائن چھوڑ دی اب اس سے زیادہ کما رہا ہوں 8 محرم کو اسی جگہ پر شوبز کے فنکاروں کے ساتھ یہاں پہ میں نے توبہ کی تھی. میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے, لاتعداد فلمیں بنائیں اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. فلمیں ڈرامے بناتا تھا میں, میرا نام محمد حنیف ہے ڈائریکٹر,
اور الحمدللہ اب پہلے سے زیادہ میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے اور میں رزق کے حلال کما رہا ہوں. یار پہچانے نہیں جا رہے نہیں بھائی آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار. یہ بالکل مدنی ولیے میں آ گیا. اور قافلے بھی میں بھی جا چکا ہوں. آج میں 30 شوبز کے فنکاروں کو یہاں لے کر آیا ہوں. 30 آپ کے گھر کے آدمی ہے یہ, میں پہچان نہیں سکا ان کو یار. بابا 30 فنکار یہاں آئے ہیں. اللہ اللہ اور دعا فرمائیں کہ ان کے دل بھی پھر جائیں اللہ اور کرے. آپ کی نظر کرم ہو جائے اور میرے لیے استقامت کی دعا اللہ فرمائیں. استقامت ماشاء اللہ. انہوں نے ہاں مجھے رو رو کے توبہ کی تھی کھڑے ہو کر, اس سائڈ پہ کھڑے تھے اس وقت. کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو, جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت. یہ بھی پچھلے بار مدنی مذاکرہ جب شوبز کا اس میں انہوں نے تاثرات دیے تھے. الحمدللہ ایک دروازہ بند 1000 دروازے کھلے. یار روزی اللہ دینے والا ہے, بندہ کیا دے گا. تو غلط راستے سے ہم کاہے کو لیں. چور غلط راستے سے لیتا ہے, ڈاکو غلط, کیوں اپنے ایسا کرے. حلال طریقے سے لو. جس نے پیدا فرمایا ہے وہ خود اپنے ذمہ کرم پر ہے. جب تک زندہ رکھنا اس نے منظور فرمایا, ہمیں روزی دے گا اپنے کرم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں ہوں امجد فرید صابری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جیسے ہم آج کل رمضان میں کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی چینل پہ دوڑ رہے ہیں اور ٹیلی فون آتا ہے کہ بھائی کہاں تک پہنچے امجد صاحب, اور اگر ہم کہیں ہیں جیسے طارق روڈ پہ اور ہم بتا دیں کہ بھائی ہاں بٹ ڈیفینس پہنچ گئے ہیں, تو یہ کیا جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا. یہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ہم ہیں ان سے دور, تو کیا یہ جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا سر؟ اپنے ضمیر سے پوچھ لے, آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے نا. یعنی عرفاً جس کو قریب کہا جائے تب تو قریب کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جب اپنا کچھ ضمیر ہی مطمئن نہیں ہے کہ ابھی تو بہت ہی دور ہیں, خالی اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا بس قریب ہی ہوں, بس ابھی پہنچا میں. یہ آٹی ہے نا, چکر ہے. تو یہ تو بظاہر تو جھوٹ ہی معلوم ہو رہا ہے. بابا آپ کو سناؤں, کچھ اشعار سنا دوں؟ سنائیے. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا تو شان کریمی کا صدقہ, دلا رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں.
آمین ماشاءاللہ. مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں. الحمدللہ. اور مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت چینل آپ لوگوں کے توسل سے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے بھی دیکھتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں امریکہ میں تھا تو امریکہ میں بھی ایک آپ کا فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ جو ذمہ دار تھے ان سے کہا تھا کہ اگر میری کوئی خدمت ہو دام درم قدم سخن ہے میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی میں ظفر اقبال اتاری. ماشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے باپا جانی آپ سے. مجھ پہ قرض ہے کچھ تو کیا میں عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟ قرض ہے آپ پر جی باپا جان. اور عمرے پر جانا بھی چاہتے ہیں. جی اگر لکیلی ٹکٹ مل جائے نکل جائے یہاں سے آپ کے حضور سے. جی یہ تو جیسا ٹکٹ کوئی ویسے ہی مل گئی تو پھر جانے میں کیا ہے. اپنے خرچے پر بھی جا سکتے ہیں. جی باپا جانی اپنے خرچے پہ ہی کی میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھ پہ کچھ قرض ہے. کیا اس قرض کے ادا کیے بنا میں عمرے کا لائبل ہوں کہ میں وہ پرفارم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جس کا قرض ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے. جی باپا اب اگر اجازت نہیں لیں گے نا تو پھر بعدوں کا تو باتیں بنیں گی کہ دیکھو یہ مطلب عمرے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پیسے بہت ہیں ہمارا قرضہ نہیں دیتے. تو یوں بھی مسائل ہوں گے. اجازت دے لیں گے تو غالباً وہ سفر مدینہ کی اجازت وہ دے دیں گے اور شاید تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ویسے بھی اگر چلا گیا تو عمرہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور آپ کے ایک بہت خوبصورت کلام سے چند اشعار کی میں نے تیاری کی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو وسائل بخشش سے تو آپ کی خدمت میں آج میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ. سنائیے. جی. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر. نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. وہاں بارش نور ہوتی تھی پہ ہم. نہ دنیا کی جنگ
مزے لے رہا تھا وہاں پر مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں ماڈلنگ کرتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ناجائز رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مدنی پھول. اس کے مدنی پھول تو نہیں ہو سکتے. اس کی ممانعت کے البتہ مطلب وہ اصول یا احکام بیان ہو سکتے ہیں. مطلقاً ناجائز اپنے تو بعض صورتوں میں ناجائز رقم اس طرح خرچ کرنا ناجائز رہے گا، حرام رہے گا، گناہ رہے گا. لیکن ناجائز رقم اچھی نہیں ہے، یہ ثواب نہیں دلاتی. اس کا کام ثواب دلانا نہیں ہے، گناہ میں ڈالنا یا معاذ اللہ کفر میں دھکیل بھی سکتی ہے. یہ ہمارے ظفر بھائی جنہوں نے بھی نعت شریف سنائی یہ بھی رجوع کر چکے ہیں نا اس شعبے سے. جی ظفر بھائی. جی بابا جان. ہے نا، آپ تو توبہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. جی بابا جان، اور میں نے 3 دن کا قافلہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ. اور قافلے میں انشاءاللہ آئندہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ. اور دوسروں کو بھی میں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کے مجھے کلام میں نے لیے ہیں ریکویسٹ کر کے، تو انشاءاللہ میں اب وہی پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ کی خوشخبری آپ کے لیے آئی ہے. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. جی باپا جان. ظفر بھائی تھوڑا جھوم کر سننی پڑے گی آپ کو. جی مائک ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے گی. باپا بغیر مدنی فیس کے خوشخبری، کوئی مدنی فیس بھی ان کی ہونی چاہیے. خوشخبری سننے سے پہلے کوئی نیت مزید 10 دن اعتکاف ہو جائے. میری ظفر بھائی سے بات ہوئی ہے باپو اس سے پہلے جو ملاقات. ظفر بھائی خود کہہ دیں کہ یہ کیا مدنی فیس دیتے ہیں. خوشخبری ایسی ہے ظفر بھائی سینے میں جو دل ہے نا وہ خوشی کے مارے دھمال کرنا شروع کر دے گا. جی جی پکڑ لیں. آپ کو جو بہتر آپ مجھ سے اپنی جو پوزیشن تھی بیان کر چکے ہیں، تو آپ جو مدنی فیس دے سکیں جو آپ حکم فرمائیں. لیکن آپ کے حکم سے پہلے ایک عرض بھی ہے میری. ارشاد فرمائیے. میرے لیے آپ دعا فرمائیے، مدینہ شریف چلا جاؤں اور سیدھے رستے پہ چلتا رہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین. اب کچھ مدنی فیس تو دینا. ایک بہت بڑی تمنا آپ کی پوری ہونے جا رہی ہے اور آپ جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے. تو ہمارے ظفر بھائی کے لیے ایک پیغام آیا ہے کہ ظفر عطاری صاحب جو ابھی نعت سنا رہے تھے ان کے لیے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان کر دو. کسی کی طرف سے آفر آ گئی ہے، مبارک ہو. جب کبھی مدینہ شریف کی حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کیجئے گا. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ